तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला। कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम सुलेमान की इमसाल का मुताला कर रहे हैं और हम उसके 19वें बाब पर पहुँच चुके हैं। अगर आप उन मर्दों में से हैं जो अज़दवाज के बंधन में बंधने को हैं तो ये किस्त आपके लिए है, और अगर आप उन वालिदैन में से हैं जो इस फिक्र में हैं कि अपने बच्चों की परवरिश कैसे करें, तब भी आपके लिए ये किस्त अहम है। लिहाजा आज के इस मुताले में हमारे साथ शरीक हों। प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खुदा के खादमीन का खैर मकदम करूंगा। डॉक्टर फयाज खुशामदीद। शुक्रिया भाई अमीन खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। और स्टूडियो में आए हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई अमीन, मैं पहली आयत को पढ़ना चाहूंगा, फिर आपसे सवाल पूछूंगा। यहाँ कुछ यूं मरकूम है, रास्त रो मस्कीन कजगो और अहमक से बेहतर है। भाई अमीन, क्या हमाकत का मतलब यहाँ नाखानदगी या पढ़ने लिखने से कासिर होना है या क्या है? दरअसल हमाकत से हिकमत का मुतजाद है। अगर मैं हिकमत को समझता हूँ तो मैं हमाकत को भी समझ सकता हूँ, क्योंकि हिकमत उस इल्म को सही इस्तेमाल करना है जो हमारे पास है, सही तौर पर और सही वक्त पर। हमाकत हिकमत का मुतजाद है और इसलिए एक शख्स का बर्ताव अहमकों वाला होता है। लेकिन जहाँ तक बाइबल का नुक्ता नज़र है, उसकी बात यह है कि अहमक वो है जो खुदावंद को नहीं जानता। बाइबल हमें 5 अक्लमंद कवारियों और 5 बेवकूफ़ कवारियों के मुतल्लिक बताती है, और बताती है कि एक अक्लमंद शख्स वो है जो अपना घर चट्टान पर बनाता है, यानी वो शख्स जो खुदावंद की बातों को सुनता और उस पर अमल करता है, और बेवकूफ़ शख्स वो है जो अपना घर रेत पर बनाता है। ये वो शख्स है जो खुदावंद की बातों को सुनता तो है लेकिन उन पर अमल नहीं करता। अक्लमंद इंसान मसीह को कबूल करता है और उस पर पूरे दिल से ईमान रखता है, और खुदा उनका खौफ हिकमत का शुरू है। डॉक्टर फयाज, चौथी आयत में लिखा है, दौलत बहुत से दोस्त पैदा करती है पर मस्कीन अपने ही दोस्त से बेगाना है। इस बात का क्या मतलब है? देखें भाई, आयत की बेहतरीन तशरीह वो है जो सुलेमान ने 5वें बाब में कहा। जब माल की फरामानी होती है तो उसके खाने वाले भी बहुत हो जाते हैं। जब कोई अमीर और दौलतमंद होता है, लोग उसके आसपास होते हैं और बहुत से उसके दोस्त होते हैं, क्योंकि उन्हें केक का एक टुकड़ा चाहिए। पर गरीब से तो सब लोग दूर ही रहते हैं, क्योंकि लोग डरते हैं कि कहीं वो उनसे कुछ मांग ना लें। यहाँ तक कि रिश्तेदार भी उन्हें नजरअंदाज करते हैं। हालांकि दौलतमंद को देखकर रियाकारी और तरफदारी करना दरअसल गुनाह है, जिससे रूहुल कुद्स हमें खबरदार करता है। और याकूब 2 में लिखा है कि ऐ मेरे भाइयों, हमारे खुदावंद जुलजलाल यीशु मसीह का ईमान तुम में तरफदारी के साथ ना हो। इसका मतलब ये है कि ये काबिल कबूल नहीं कि जो लोग मसीही ईमान रखते हैं, तो मसीही होते हुए जब हम उस पर ईमान रखते हैं तो हमारा ईमान रियाकारी और तरफदारी से पाक हो, जो काबिल कबूल नहीं। याकूब बताता है कि जब एक शख्स जमात में सोने की अंगूठी और उम्दा लिबास पहन कर आता है तो हम उसका बहुत खैर मकदम करते हैं और उसे कहते हैं कि यहाँ पर अच्छी जगह पर बैठ। और अगर कोई फकीरों वाला लिबास पहन कर आता है तो हम उसे कहते हैं वहां खड़ा हो जा, मेरे पाँव की चौकी के पास क्या बैठ। ऐसा कलीसिया के अंदर हो सकता है? जी बिल्कुल। ऐसा हुकूमती इदारों और कंपनियों में तो हो सकता है, लेकिन कलीसिया में? जी, ऐसा अक्सर कलीसियाओं में होता है कि उमरा के पास एक मुकाम होता है। ये उनके दियानतदारी या फिर बाइबल का इल्म रखने से नहीं होता, बल्कि इसलिए कि वो माशरे में मुकाम और दौलत रखते हैं। वो कमेटियों के मेंबर और चीज़ों के मुख्तार बना दिए जाते हैं और वो आला मुकाम रखते हैं, और लिहाजा इन चीज़ों के तालिब कुछ लोग इसलिए भी होते हैं कि वो माशरे में अपनी कदर करवाना चाहते हैं और में इज्जत चाहते हैं, और कलीसिया में भी ऐसा होता है। लेकिन रूहुल कुद्स उससे कहता है ये काबिल कबूल नहीं, और
ہمارے خداوند ذوالجلال مسیح یسوع کا ایمان تم میں طرفدار نہ ہو، اور میں کہوں گا کہ خداوند ایک دن زندوں کی عدالت میں یہ کہے گا کہ آؤ میرے باپ کے مبارک 25واں لوگوں جو باب۔ بادشاہی بنائے عالم سے تمہارے لیے تیار کی گئی ہے، اسے میراث میں لو، کیونکہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پانی پلایا، میں بیمار تھا تم نے میری خبر لی۔ لیکن وہ کہیں گے کہ ہم نے تجھے آج تک دیکھا ہی نہیں، پر وہ کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ صحیح۔ اور اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی لکھی ہے کہ جو مسکینوں پر رحم کرتا جو ہے مسکینوں وہ پر رحم خدا کرتا کو ہے۔ قرض دیتا ہے۔ صحیح۔ دراصل یہ خطرناک ہے کہ ریاکاری اور طرفداری روحانی اور کلیسیائی ماحول میں موجود ہوں۔ مسیحی معاشرے کو زمین پر ایک آسمانی معاشرے کے طور پر ہونا چاہیے، جہاں پر کسی قسم کی بھی ریاکاری اور طرفداری نہ ہو۔ دیکھیں، ایک خوبصورت عکس ہے جو روح القدس ہمارے لیے پیش کرتا ہے کلیسیا کی شروعات میں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ جو چیزیں اس کی ہیں وہی اس کا مالک ہے۔ وہاں دولت مند بھی تھے جنہوں نے اپنی جائیداد جاگیر بیچی اور اپنا سب مال اسباب لا کر پالوس کے پاؤں میں رکھ دیا تاکہ برابر تقسیم کرے۔ صحیح۔ ہم وقفے کے بعد مطالعے میں آگے بڑھیں گے۔ عزیز ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اگر آپ کا سوال ہو تو وقفے کے دوران دیے گئے پتے پر ہمیں ارسال کریں، ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ حاضر ہوں گے وقفے کے بعد۔ ایک قسم کی غربت وہ ہے جس کے لیے انسان خود ذمہ دار نہیں کہ اگر کوئی غریب گھرانے میں پیدا ہوا، لیکن امثال کی کتاب غربت کی اور بھی اقسام کے متعلق بتاتی ہے۔ زناکاری کے سبب غربت، لذت کی طلب کے سبب غربت، مہ نوشی کے سبب غربت، عیش و عشرت کے سبب غربت، سستی کے سبب غربت، نصیحت کے ٹھکرانے کے سبب غربت، منصوبہ بندی نہ کرنے کے سبب غربت۔ خوش آمدید۔ وقفے کے بعد حاضر ہیں۔ آئیے امثال 19ویں باب کے مطالعے میں آگے بڑھتے ہیں۔ بھائی امین، 5ویں آیت، جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جھوٹ بولنے والا رہائی نہ پائے گا۔ جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹ بولنا، بائبل اس کے متعلق کیا کہتی ہے؟ دراصل بائبل کہتی ہے کہ جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا اور جھوٹ بولنے والا رہائی نہ پائے گا، یعنی کہ جو شخص جھوٹ بولتا ہے یا جھوٹی گواہی دیتا ہے سوچتا ہے کہ وہ بچ جائے گا، یہ سچ نہیں ہے۔ جھوٹی گواہی دینے والے کو بے نقاب کیا جائے گا اور وہ اپنے بوئے ہوئے کو کاٹے گا، اور وہ سزا جو اوروں نے سہی اس پر بھی پڑ جائے گی۔ مثال کے طور پر زرعلی نبوت کی کہانی، جب شریر بادشاہ اخیب اس کا پاکستان لینا چاہتا تھا، اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کہانی میں کہ اخیب کی بیوی ایزابل یہ چاہتی تھی کیا کہ آپ بائبل سے حوالہ دے سکتے ہیں تاکہ ناظرین کو علم ہو سکے؟ بالکل، ہم پہلے سلاطین کے 21ویں باب پہ پڑھتے ہیں کہ شریر ملکہ ایزابل نے جب یرزیل نبوت نے اخیب کو پاکستان دینے سے انکار کیا، ایک چال چلی اور شہر کے بزرگوں سے کہا کہ لوگوں کو اکٹھا کریں اور یرزیل کو لائیں اور 2 آدمیوں کو جو شریر ہوں اس کے سامنے کر دیں کہ وہ اس کے خلاف یہ گواہی دے کہ تو نے خدا پر اور بادشاہ پر لعنت کی ہے۔ سو یہاں جھوٹی گواہی دی گئی، پھر اسے باہر لے جا کر سنسار کیا گیا تاکہ وہ مر جائے، اور اخیب یرزیل نبوت کے پاکستان پر قبضہ کرنے کو گیا۔ پھر ایلیا اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، اسی جگہ جہاں کتوں نے نبوت کا لہو چاٹا، کتے تیرے لہو کو چاٹیں گے۔ دراصل دن گزرے اور ایک جنگ چھڑ گئی، اور ارام کی فوج سے ایک شخص نے یوں ہی اپنی کمان کھینچی اور شاہ اسرائیل کے بادشاہ پر مارا اور وہ زخمی ہوا۔ اس کا لہو اس کے زخم سے بہہ کر رتھ کے پائیدان میں بھر گیا، اور کتوں نے اس کا خون یرزیلی نبوت کے پاکستان میں چاٹا۔ سو جو کوئی جھوٹی گواہی دیتا ہے بے سزا نہ چھوڑا جائے گا، اور وہ وہی کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا، کیونکہ انسان یہ بھول جاتا ہے کہ جو کچھ وہ بوتا ہے اسے آخرکار وہی کاٹنا پڑتا ہے۔ دیکھیں، میں کہوں گا کہ تاریخ کی جھوٹی ترین گواہی مسیح کے خلاف دی گئی جب وہ ایک مذہبی پیشی پر اکٹھے ہوئے، جس میں کہا گیا کہ مسیح کہتا ہے کہ میں خدا کے مقدس کو ڈھا سکتا ہوں اور 3 دن میں بنا سکتا ہوں، پر خداوند نے ایسا نہیں کہا تھا۔ اس نے کہا اگر تم اسے ڈھا دو تو میں اس کو 3 دن میں کھڑا کر دوں گا، لیکن اس نے یہ اپنے بدن کے مقدس کے بارے میں کہا تھا، لیکن انہوں نے جھوٹی گواہی دی
اور اسی جھوٹی گواہی کے سبب سے مسیح پر عدالت کی گئی۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ چند سالوں کے بعد اس ہیکل کے پتھر پر پتھر باقی نہ رہا جو گرایا نہ گیا، اور تمام یروشلم تیتس کے ہاتھوں برباد کر دیا گیا، جس نے یروشلم کے مردوں کو مصلوب کیا، اور زیتون کے پہاڑ کے درختوں پر سینکڑوں لوگوں کو مصلوب کیا گیا۔ لہٰذا صحیح گواہی وہ ہے جو دیکھی اور سنی جائے۔ بائبل ہمیشہ یہ تعلیم دیتی ہے کہ مسیحی حق کی گواہی بھی دیکھنے اور سننے کی بنیاد پر ہو، اور میں آج بھی دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ اس جدید دور میں بھی ایسی چیزوں کی گواہی دیتے ہیں جو انہوں نے نہ سنے ہوں۔ جیسے کوئی اٹھ کر کہتا ہے میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ کس بات کی؟ کیا آپ نے دیکھا؟ کیا آپ نے سنا؟ اگر آپ نے نہ دیکھا نہ سنا اور آپ کسی ایسی بات کی گواہی دے رہے ہیں تو آپ کی گواہی یقینی طور پر جھوٹی ہے، لیکن حقیقی گواہی دیکھنے اور سننے سے ہے۔ بائبل کہتی ہے کہ جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ صحیح گواہی وہ ہے جسے آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور کانوں سے سنتے ہیں، فقط تب ہی آپ سچی گواہی دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر نہ دیکھتے نہ سنتے ہیں تو آپ جھوٹی گواہی دیتے ہیں، اور جھوٹا گواہ بے سزا نہ چھوٹے گا۔ چلیے لیتے ہیں اب حاضرین سے ان کا سوال۔ جی، کس کا سوال ہے؟ 6 آیت میں لکھا ہے، بتھیرے لوگ فیاض کی خوشامد کرتے ہیں اور ہر ایک آدمی انعام دینے والے کا دوست ہے، اس کی وضاحت کریں۔ جی بھائی، 6 آیت کے متعلق کیا کہیں گے؟ سب لوگ اسے خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے تحفہ دیتے ہیں، اور میں کہوں گا کہ یہ دراصل رشوت دینا ہے۔ یہ قابل قبول نہیں کہ وہ جو فیصلہ کرنے کا مختار ہے وہ رشوت لے اور رشوت لے کر ان کا کام کرے۔ یہ اچھی بات نہیں ہے صحیح کہ وہ آدمی جو فیصلہ کرتا ہے کسی سے رشوت لے اور پھر اس کا فیصلہ کرے۔ لیکن میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کہ بہت سے لوگ ہیں جو کہ فیاض کی خوشامد کرتے ہیں اور انہیں ایسا کرنا پسند ہے، اور میں یہ بھی کہوں گا کہ لفظ فیاض کانوں کو بہت سریلا لگتا ہے، کیونکہ فیاض اور کوئی نہیں سوائے یسوع مسیح کے۔ لوکا کے 19ویں باب کی 12ویں آیت وہ فیاض ہے اور سب نعمتوں کا مالک ہے، اور اس کے سوا کوئی اور نعمتیں عطا نہیں کر سکتا، اور وہی ہے جو دے سکتا ہے، جو پہلے ایوب میں بولتا اور کہتا ہے کہ دولت اور عزت میرے ساتھ ہے، بلکہ دائمی دولت اور صداقت بھی۔ اگر لوگ کسی کی خوشامد کرتے ہیں کہ وہ انہیں کچھ دے، تو ہم خدا کی تعریف کیوں نہیں کرتے، اسے خوش کیوں نہیں کرتے، جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ وہی ہے جو دے سکتا ہے۔ جو میری عزت کرتے ہیں میں ان کی عزت کروں گا، اور ہر اچھی بخشش اوپر سے ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کی خوشنودی نہ چاہوں؟ اور بغیر ایمان کے اسے پسند آنا ناممکن ہے، اور خداوند کسی چیز کا طالب نہیں سوائے ایمان کے۔ ایک دن لوگوں نے اسے پوچھا کہ ہم کیا کریں کہ تیرے کام انجام دیں؟ یسوع نے انہیں جواب دیا اور ان سے کہا کہ جس نے اسے بھیجا ہے اس پر ایمان لاؤ، خداوند یسوع مسیح پر بطور نجات دہندہ اور منجی۔ اس پر ایمان لانا تمام نعمتوں کو آپ کے ہاتھ میں کر دیتا ہے۔ جی، یہ مثبت پہلو ہے، اور آپ نے منفی پہلو کا پہلے ذکر کر دیا کہ وہ فیاض جو لوگوں کو نعمتیں بانٹتا ہے سب اس کے نزدیک ہونا چاہتے ہیں، لیکن اگلی آیت کہتی ہے کہ جب مسکین کے سب بھائی ہی اس سے نفرت کرتے ہیں، وہ جو کچھ دے نہیں سکتا اس کے بھائی تک اس سے دور بھاگتے ہیں۔ آپ کیا کہیں گے؟ یہاں کلیسیائی جماعت کے اندر پھر سے ایک خرابی ہے۔ حالانکہ خداوند ہمیں محتاجوں کی فکر کرنے کا حکم دیتا ہے، اس نے بانٹا اور محتاجوں کو دیا، اس کی صداقت ہمیشہ قائم رہے گی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے باپ خداوند کی محبت اس کے بدن کے اعضاء میں نہ بانٹے، بھلے ہی وہ غریب ہو؟ کلیسیا کے آغاز میں ایک بہت ہی خوبصورت عکس دیکھنے کو ملتا ہے کہ اس میں دولت مند بھی تھے جنہوں نے اپنی جاگیر بیچ کر غریبوں میں بانٹ دی، جو کہ دینے اور خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اور کوئی تو بے بھرتا ہے اور کوئی واجب خرچی سے دریغ کرتا ہے، اور تو بھی کنگال ہے۔ محبت کی بنیاد ہی دینا ہے، مطلب اگر کلیسیا میں میرا کوئی بھائی دے رہا ہے تو میں اس سے محبت رکھوں، اگر نہیں تو بھی محبت رکھوں، اگر وہ غریب ہے تو محبت رکھوں، اور امیر ہے تو بھی محبت رکھوں۔ دیکھیں بھائی، یار غریب شخص کو نہ صرف مالی امداد کی ضرورت ہوتی ہے بلکہ اسے نفسیاتی مدد کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، ہمدردی اور حوصلہ افزائی کی، یہاں تک کہ اگر اس کے رشتہ دار اس سے نفرت کرتے ہیں تو بھی صحیح۔ تو ایمانداروں کی جماعت میں اس غریب شخص کی قدر اور حوصلہ افزائی بھی ہونی ٹھیک ہے۔ چاہیے۔ بھائی امین، 13ویں آیت میں لکھا ہے، احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے بلا ہے، اور بیوی کا جھگڑا رگڑا صدا کا ٹپکا۔ اس آیت سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ دیکھیں 13ویں اور 14ویں آیت آگے پیچھے لکھی ہوئی ہے۔
دیکھیں احمق بیٹا اپنے باپ کے لیے بلا ہے، کسی باپ کا احمق بیٹا اس کے لیے واقعی بلا ہے۔ یقیناً ایک باپ دانا بیٹے سے خوش ہوتا ہے جو کہ کامیاب ہے، باشعور ہے اور خداوند کو جانتا ہے۔ یہاں وہ جھگڑالو بیوی کا موازنہ دانشمند بیوی سے کرتا ہے اور کہتا ہے اور بیوی کا جھگڑا رگڑا صدا کا ٹپکا۔ جب بارش آتی ہے تو گھروں سے پانی ٹپکنے لگتا ہے اور چھتوں پر بہت سا پانی کھڑا ہو جاتا ہے، اور بعد ازاں دیکھا جائے تو پانی گھر کی چھتوں سے ٹپکنے لگتا ہے۔ اس پریشانی کی وجہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں ٹھیک سے سو بھی نہیں پاتے۔ پریشان کن ہے۔ جی بہت پریشان کن ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک بار بہت پہلے کی بات ہے، میں کسی گاؤں میں گیا جہاں پانی ٹھیک نظام سے نہیں تھا، سو بھائی میرے لیے پانی کا ایک ٹینک لائے جس پر ایک نلکا لگا ہوا تھا، تو میں اس وجہ سے پوری رات نہیں سو پایا۔ ٹپ 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 بہنے کی آواز آ رہی تھی، پانی کے قطرے مسلسل بہ رہے تھے جس سے پریشانی ہو رہی تھی۔ سو جھگڑالو بیوی شوہر کے لیے ایک پریشانی کا باعث ہے۔ لیکن نہ صرف یہاں جھگڑالو بیوی ہے بلکہ احمق بیٹا بھی ہے۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب کسی کے ہاں احمق بیٹا اور جھگڑالو بیوی دونوں ہی ہوں تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ وہ گھر ناقابل برداشت ہے، اور میرا خیال ہے کہ بیٹا اس لیے احمق ہے کیونکہ اس کی ماں اپنے شوہر سے جھگڑتی ہے۔ سو یہ شخص جس کی بیوی تنازعات کھڑے کرتی ہے اور اس کا بیٹا احمق اور نادان ہے، اسے خدا کی مدد کی بہت شدید ضرورت وہ ہے۔ شخص کیا کر سکتا ہے؟ اسے کیا کرنا چاہیے؟ میں ایسے لوگوں کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ وہ دعا کریں کہ ان کی بیویاں خداوند کے پاس آئیں، خداوند انہیں دانش مندی عطا کرے، اور اپنے بیٹے کے لیے بھی دعا کریں تاکہ وہ مسیح کے پاس واپس آئیں۔ ویسے کسی چیز کا مسلسل گرنا یا بہاؤ تشدد ہے جو کہ رومی کیا کرتے تھے۔ وہ جس شخص پر تشدد کرنا چاہتے تھے اسے لا کر نیچے لٹا دیتے اور اس شخص کے نازک اعضاء پر مسلسل پانی بہاتے، ٹپ ٹپ ٹپ۔ شروع میں تو اس سے لطف آتا لیکن بعد ازاں یہ برداشت سے باہر ہو جاتا۔ لیکن اس کے بارے میں کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک قسم کا گھریلو تشدد کہا جاتا ہے۔ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ ایک جھگڑالو بیوی قدیم رومی تشدد سے بھی بدتر ہے۔ آئیے لیتے ہیں ایک وقفہ اور اس کے بعد مثبت پہلو یعنی دانشمند بیوی پر بات کریں گے۔ ناظرین ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ وقفے کے بعد حاضر ہیں۔ آئیے 19ویں باب کے مطالعے میں آگے بڑھیں۔ وقفے سے پہلے ہم جھگڑالو بیوی کے متعلق بات کر رہے تھے۔ کیا شادی کا کوئی مثبت پہلو بھی ہے؟ اور یہی ہم آج کی قسط میں جانیں گے۔ وقفے سے پہلے ہم نے جانا کہ جھگڑالو بیوی صدا کے ٹپکے کی مانند ہے جو پریشان کن اور عذاب ہے، لیکن شادی کا ایک مثبت پہلو بھی ہے۔ ہمیں بتائیے کہ بائبل اس موضوع پر کیا کہتی ہے۔ یہاں لکھا ہے گھر اور مال تو باپ دادا سے میراث میں ملتے ہیں۔ در حقیقت ایسا ہے کہ گھر اور مال و دولت تو آباء و اجداد سے ملتے ہیں، لیکن دانشمند بیوی خداوند سے ملتی ہے۔ دانشمند بیوی انسان خدا ہی سے پاتا ہے۔ سو میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ آپ خود سے اس کی تلاش نہ کریں۔ میرا مطلب ہے کہ اس کے لیے مسلسل دعا کریں تاکہ خداوند آپ کے لیے اسے بھیجے جہاں کہیں بھی آپ ہیں۔ ایک دانشمند بیوی جو خداوند کی طرف سے ہے، دیانتدار اور خدا سے ڈرنے والی، لہٰذا وہ اپنے شوہر کی تابعداری اور فرما برداری کرتی ہے۔ سارہ ابراہم کے حکم میں رہتی ہے اور اسے خداوند کہتی تھی، لہٰذا وہ اپنے شوہر کی تابعداری اور فرما برداری کرتی رہتی تھی۔ دانشمند بیوی اپنے شوہر سے محبت رکھتی، عزت کرتی اور اس کی قدر کرتی ہے۔ ڈاکٹر فیاض، پچھلے باب میں نیک بیوی کا ذکر ہے کہ جس کو بیوی ملی اس نے تحفہ پایا اور اس پر خدا کا فضل ہوا، اور یہاں پر وہ دانشمند بیوی کی بات کرتا ہے۔ آپ انہیں کیا مشورہ دیں گے جو شادی کرنے والے ہیں؟ در حقیقت 18ویں باب کی 22ویں آیت بہت ہی کمال ہے کہ شادی کا موضوع کتنا اہم ہے۔ مجھے ایک آیت یاد ہے جس میں لکھا ہے کہ تو اس سے ملا رہ تو سلامت رہے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا کو جان اور کامل اطمینان حاصل کر، اور نتیجہ یہ ہے کہ اس سے تیرا بھلا ہوگا۔ سو جو خدا یسوع کو جاننے لگتا ہے کہ وہ نجات دہندہ ہے، اس کا بھلا ہوتا ہے۔ دوسری بات، جسے بیوی ملی اسے تحفہ ملا اور اس پر خداوند کا فضل ہوا۔ اس سے ہمیں شادی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہاں پر بات صرف شادی کی نہیں، کیونکہ ہم نے جھگڑالو بیوی کے متعلق بھی بات کی ہے اور صدا کے پٹکے کے متعلق کہ بیوی کوئی بھی نہیں ہو سکتی۔
اور میں کہوں گا کہ اس آیت کو مکمل طور پر پڑھنا چاہیے کہ مال تو باپ دادا کی میراث سے ملتا ہے، لیکن بیوی نہیں ملتی، بلکہ دانشمند بیوی خداوند سے ملتی ہے، خداوند ہی سے جو دیتا ہے، اور جب خداوند دیتا ہے وہ دانشمند بیوی دیتا ہے۔ اور اس سے مجھے دو باتیں یاد آتی ہیں۔ پہلی بات بائبل سے ہے، جب ایک خادم اسحاق کے لیے بیوی لانے کو گیا اور اس نے دعا کی اور کہا کہ اے خداوند، جس سے میں یہ کہوں اور وہ مجھ سے یہ کہے وہی ہو جسے تو نے میرے مالک کے بیٹے کے لیے مقرر کیا ہے، اور اس نے مقرر کردہ جوان عورت کے ملنے کی دعا کی، نہ کہ مناسب لڑکی کی، کیونکہ لڑکیاں بہت سی ہیں، خوبصورت ہیں، ایماندار ہیں، لیکن ایک دانشمند مناسب عورت کی درخواست نہیں کرتا، بلکہ مقرر کردہ کو، کیونکہ مناسب تو بہت سی ہیں لیکن مقرر کردہ ایک ہے۔ سو ہر ایک کو دعا کرنی چاہیے کہ اسے مقرر کردہ عورت ملے جو خداوند کی طرف سے ہو۔ جو ایک جوان شخص نے کہی جو بیوی کی تلاش میں تھا، اور میں کہوں گا جب اس نے دعا کی کہ اے خداوند جو تیرے ہاتھ میں ہے، مجھے اس کی فکر نہیں، مجھے یہ یقین دلا کہ یہ تیرا ہی ہاتھ ہے، مطلب میں تجھ سے کسی مخصوص معیار کا طلبگار نہیں ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ تو میرا انتخاب کرے، بس میں یہ تسلی کرنا چاہتا ہوں کہ وہ تیری طرف سے دی گئی ہے، اور میں کہوں گا کہ دانشمند بیوی خدا کی طرف سے ملتی ہے۔ جی ٹھیک ہے، چلیے اب مہمانوں کی طرف بڑھتے ہیں اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ 18ویں آیت میں لکھا ہے، جب تک امید ہے اپنے بیٹے کی تعدیب کیے جاؤ اور اس کی بربادی پر دل نہ لگائیں۔ یہاں تعدیب کے موضوع کی وضاحت کیجیے گا۔ ہم نے دانشمند بیٹے اور احمق بیوی کے متعلق بات کی، لیکن یہاں پر ایک بیٹے کی تعدیب کس طرح کی جائے؟ در حقیقت میں کہہ سکتا ہوں کہ تعدیب بہت اہم ہے۔ یہ صحیح ہے کہ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا، اور بچے کو ضرورت ہے کہ ہم اسے خدا کا کلام اس کو بچپن ہی سے دیں اور اسے خدا کے کلام سے صحیح مسیحی اصول سکھائیں، لیکن جب وہ اپنی راہ سے بھٹک جائے تو ضرور ہے کہ اس کی تعدیب کی جائے، کیونکہ تعدیب ایک قسم کی درستگی ہے۔ تعدیب کسی چیز سے محروم کرنے سے یا ایک محظوظ طریقے سے سزا سے کی جا سکتی ہے۔ جب تک امید ہے اپنے بیٹے کی تعدیب کی جائے اور اس کی بربادی پر دل نہ لگا، مطلب کہ لاپرواہی سے سزا نہ دے، ایسا نہ ہو کہ تو اسے مار ہی ڈالے، بلکہ تجھے اسے نرمی اور رحم دلی سے تعدیب کرنی ہے، ایک مضبوط ہاتھ لیکن ایک نرم دل کے ساتھ، تاکہ تو اپنی رحم دلی کے سبب سے اسے جیت سکے۔ اس آیت سے مجھے داؤد کی یاد آتی ہے، جس کا گھر اس کی کمزوری تھا۔ اس کی اولاد نے اس کے لیے مسائل کھڑے کیے، جس میں ایک کا نام ادونیہ تھا، جو اپنے باپ کی جگہ سلطنت کرنا چاہتا تھا، جبکہ اس کا باپ ابھی زندہ تھا، اور اس کے متعلق لکھا ہے داؤد نے اسے کبھی اتنا بھی نہیں کہا کہ تو نے ایسا کیوں کیا، نہ اپنا چہرہ بگاڑا، نہ کبھی اپنے ماتھے پر بل ڈالا۔ سو ایک باپ کو مضبوط ہونا چاہیے، اور مضبوطی روزمرہ کی بنیاد پر رہے۔ میں 2 اور آیات کا اضافہ کرنا چاہوں گا۔ لڑکے سے تعدیب کو دریغ نہ کر، اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا، تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پاتال سے بچائے گا، یعنی کہ موت سے۔ شکریہ۔ اب ہم چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کی رائے۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ احمق بیٹا ایک بربادی ہے جس کا ذمہ دار باپ ہے، لہٰذا اگر باپ نے وہ کیا جو اسے کرنا چاہیے اور اپنے بیٹے کی پرورش خدا کے خوف میں رہ کر کی تو بیٹا کبھی احمق نہیں ہوگا۔ اگر ہر باپ حقیقی طور پر اپنے بچوں کی پرورش بائبل کی تعلیم کے مطابق کرے تو اس کا بیٹا کبھی احمق نہ ہوگا۔ صحیح۔ میں نے غریب آدمی کے حوالے سے ایک اہم بات سیکھی۔ مجھے لگتا تھا کہ غریب شخص کو صرف پیسہ ہی چاہیے، لیکن اسے نفسیاتی مدد چاہیے اور اس کے معاملات میں اسے ہمارا ساتھ چاہیے۔ صحیح۔ ہم نے سمجھا کہ حماقت اور حکمت ایک دوسرے کے برعکس ہیں۔ خداوند ہماری مدد کرے کہ ہم حکمت کو پائیں تاکہ ہم اس علم کو صحیح طور پر استعمال کریں جو ہمارے پاس ہے۔ شکریہ، خداوند آپ سب کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ، اگلی قسط میں مطالعے کو جاری رکھیں گے۔ ناظرین، آج کی قسط میں خداوند نے ہمیں سکھایا کہ اپنے بچوں کی پرورش کس طور پر کریں اور گھر کس طور پر ایک دانشمند بیوی کی باتوں کے وسیلے اطمینان میں رہ سکتا ہے، اور جھگڑالو بیوی کے متعلق خبردار کیا گیا اور بتایا گیا کہ گھرانہ کیسا ہونا چاہیے۔ خدا کے خوف کے سوا کچھ بھی ہمارے گھرانوں کی حفاظت یا ہمارے گھرانے کے تعلقات کو مضبوط نہیں کر سکتا۔ وہ شوہر اور بیوی کا تعلق ہو یا باپ اور بچوں کا، خدا کا خوف گھرانے کا عبادت کرنا اور مل کر بائبل کا مطالعہ کرنا، یہ سب باتیں ہمارے گھریلو معاملات میں ہم آہنگی پیدا کر سکتی ہیں، لیکن جب گھر میں بائبل مقدس بند پڑی رہے گی اور گھرانے میں عبادت نہ ہوگی تو گھر میدان جنگ بن جائے گا۔ لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا گھر خوشحال گھر ہو تو آئیں اپنے بچوں اور کنبے سمیت ایک بار پھر سے بائبل کھولیں
اور مل جل کر خدا کے زندہ کلام کو سیکھیں. اگلی قسط میں پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.